अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ताहिरा इरम है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। मेरे पिछले एपिसोड में डिप्रेशन के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया होगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी कितनी किस्में होती हैं और वो कौन से चाइल्डहुड ट्रॉमास या एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें मेंटल इलनेसेस और डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। अगर इन चीज़ों को आपने जानना है तो प्लीज़ मेरे पिछले एपिसोड्स को आप जाके देखिए। इस एपिसोड में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमास या एक्सपीरियंस कैसे हमारी टीन एज लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं और किस तरह हमें डिप्रेशन या मेंटल इलनेसेस की तरफ ले जाते हैं। बचपन से निकलकर जब इंसान नौजवानी की तरफ आता है तो वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है। ये एक बहुत हसास उम्र होती है जिसमें इंसान ख्वाब देखना शुरू करता है, हर चीज़ को महसूस करता है। वो एक ऐसे नाजुक पौधे की तरह होता है जिसको प्यार और तवज्जो दी जाए तो वो मुस्तकबिल में एक तनावर दरख्त बनकर निकलता है जो फूल, फल और साया देता है, और अगर इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो वक्त से पहले ही मुरझा सकता है। रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 20% टीनेजर्स को डिप्रेशन हो सकता है, जिसमें से 5% को मेजर डिप्रेशन के चांसेस हैं। उनमें से सिर्फ 30% बच्चे डिप्रेशन की मदद हासिल करते हैं। वो फैक्टर्स जिनकी वजह से टीन एजर्स को डिप्रेशन हो सकता है उनमें सर फहरिस्त उनकी हार्मोनल चेंजेस हैं, इमोशनल चेंजेस, उनके हालात का प्रेशर, सोशल प्रेशर, उनकी पढ़ाई का प्रेशर, उनकी फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़, उनकी बीमारियां और अल्कोहल और ड्रग का इस्तेमाल है। अगर ये आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा आपसे सही तरह बात नहीं कर रहा और रोज़मर्रा के कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहा, गुस्से में या चिड़चिड़ेपन में रहता है, उसको सोने जागने की प्रॉब्लम हो रही है और या स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, मूड शिफ्टिंग बहुत तेज़ी से होती है और उसकी इस कैफियत को 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल हेल्प लें। अगर उसको वक्त पर मदद फराहम ना की गई तो बहुत मुमकिन है कि वो मुस्तकबिल में अपने स्कूल और जॉब पर प्रॉब्लम्स फेस करे। ये डिप्रेशन उसमें बहुत से जिस्मानी अमराज का बायस बन सकता है। नौजवानी की उम्र में इंसान आइडियल्स बनाता है और उनको फॉलो करता है। उनके रोल मॉडल्स उनके माँ बाप या वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनकी तरह के वो बनना चाहते हैं। अगर वही लोग ड्रग और अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हों तो वो बहुत आसानी से इन आदात की तरफ जा सकते हैं। हमारे माशरे में दवाइयाँ तो शायद इतनी आसानी से नहीं मिलती जितनी आसानी से ये जदीद नारकोटिक्स मिल जाती हैं। रिसर्च के मुताबिक सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस ज़्यादातर 17 साल से कम उम्र के बच्चों में रिपोर्ट होते हैं। ये जराइम उन्हीं के हाथों होते हैं जो आपके जानने वाले या इर्द गिर्द रहते हैं। अपने बच्चों से इस टॉपिक पर खुल के बात की जाए ताकि वो अपने ऊपर होने वाली हर ज्यादती को आपके साथ शेयर कर सकें, क्योंकि बहुत से बच्चे इन बातों को शर्मिंदगी के मारे आपसे छुपा लेंगे। मीडिया से रिलेटेड तरक्की के जहां पर बहुत फ़ायदे हैं वहां नुकसानात भी बहुत हैं। वीडियो गेम्स और टीवी के कुछ प्रोग्राम इंसान को वायलेंस और अग्रेशन की तरफ ले जाते हैं। ये इंसान को एक ऐसी ख्याली दुनिया में ले जाते हैं जिससे वो वक्ती तौर पर अपने हालात से फरार हासिल कर लेता है और मुस्तकबिल में इनको ज़िंदगी की हकीकतों को सामना करने में मुश्किल होती है। अगर घरों में सही रहनुमाई हासिल ना हो तो यही टीनेज बच्चे इस ख्याली दुनिया की तलाश में घरों से भागने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यही वीडियो गेम्स बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोटर स्किल्स को बढ़ाते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से हर किस्म की ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए घरों में मुहैया है, जिससे हमारा लिटरेसी रेट बढ़ सकता है। देखना यह है कि हम मीडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए अच्छे ग्रेड्स का लाना हमारे नौजवानों के लिए एक मुसलसल ज़हनी दबाव का सबब है, और अगर वो इसमें नाकाम हो जाएं तो वो मेजर डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। अमीरी, गरीबी और क्लास सिस्टम का हमारे एजुकेशनल सिस्टम पे बहुत बड़ा असर है।
اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کا تضاد بچوں کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ اردو میڈیم کے بچے اپنے آپ کو انگلش میڈیم کے بچوں سے کم تر سمجھتے ہیں، ان کو وقت سے پہلے ہی اپنے خواب چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے اور تعلیمی اداروں میں امیری غریبی اور اردو اور انگلش کے اس تضاد کی وجہ سے بہت سے بچے وقت سے پہلے مایوس ہو کر ڈپریشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہمارے ملکی رہنما یا لیڈرز ہمارے ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، اور اگر وہ بڑے بڑے وعدے کریں اور ان کو پورا نہ کریں تو نوجوانوں میں ٹرسٹ ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب یہ نوجوان جرائم پیشہ افراد کو مضبوط، طاقتور اور کامیاب دیکھتے ہیں تو ان کا سچائی اور ایمانداری کے رستے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، جو کہ ان کو میجر ڈپریشن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ معاشرے کے بگڑتے ہوئے حالات اور معاشی پرابلمز کے ساتھ ساتھ اگر بچوں کو اسکولوں میں بلنگ کا سامنا کرنا پڑے یا غیر ضروری افواہوں کا سامنا کرنا پڑے تو بہت ممکن ہے کہ وہ سوئسائڈ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ ٹین ایجرز میں سوئسائڈ ڈیتھ کی تیسری بڑی وجہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہم اپنے ٹین ایج بچوں کی کیسے مدد کریں؟ یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ 12 سال کی عمر کے بعد لڑکیوں کو ماں کی اور لڑکوں کو باپ کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ اس کو ہاتھ پکڑ کے بچپن سے جوانی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا، پیسے کی ذمہ داری کو سمجھنا، کاموں کو شروع کرنا اور ختم کرنا، دوستی اور رشتوں کو قائم رکھنا اور اس کو جسمانی صحت کا خیال رکھنا سکھاتے ہیں۔ ماں باپ کو بچوں کے ذریعے اپنے خوابوں کو پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا خواب ہیں اور وہ کیسے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کریٹیو آرٹ تھراپی بچوں کی انزائٹی اور ڈپریشن کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ کریٹیو آرٹ اور میوزک سے بچے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنے اندرونی تنازعوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ان میں خود اعتمادی، برداشت کی طاقت اور خود کو جاننے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ کی فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز اس کو ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رکھتی ہے۔ وہ بچے جو لرننگ ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوں یا یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن نہ حاصل کر سکتے ہوں تو ایسے بچوں کو تعلیم کے تانے دینے کے بجائے دوسرے ڈپلومہ کورسز یا کاموں کی طرف حوصلہ افزائی کی جائے، جس سے وہ ایک مستقبل میں کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اس دنیا کے حالات اور واقعات کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اگر گھر میں ان نوجوانوں اور بچوں کو ایک مضبوط سپورٹ سسٹم، پیار اور محبت اور توجہ کا ماحول دیں تو یہ مستقبل میں ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے مستقبل کے ٹیچرز، سائنٹسٹ اور لیڈرز ہیں۔ صرف ان کا ساتھ دیں، منزل یہ اپنی خود ہی تلاش کر لیں گے۔ 12 سال سے 15 سال کی عمر تک کا بچہ نہیں کہلاتا، ٹین ایجر کہلاتا ہے۔ یہ بہت ہی کرٹیکل ایج ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو اپنے بچے کے ایک ایک بیہیویئر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ڈفرینٹ تو نہیں ہو گیا، اور اس کے سلیپ پیٹرن چیک کریں، اس کا سونے کا اسٹائل کیا ہے، وہ دیر تک جاگ رہا ہے یا بہت دیر تک سوتا ہے، کیسی صحبت میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، اس کی ہارمونل چینجنگز آتی ہیں تو اس کی فیلنگز کو دیکھیں کہ کیا ہیں، وہ اس ہارمونل چینجنگز کو کیسے لے رہے ہیں، ان کی پوری باڈی میں چینج آ رہی ہے، فزیکلی، ایموشنلی، برین میں چینج آ رہی ہے، بہت کچھ وہ سہ رہا ہے اپنی زندگی میں اور وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اتنی پراپر ایجوکیشن موجود نہیں ہے۔ پیوبرٹی سے پہلے ایک آدھ سبجیکٹ ہے اور اتنی ڈیٹیل میں بچے کو نہیں بتایا جاتا، اور افسوس کی بات ہے کہ اس سبجیکٹ کو اتنا دبا کے رکھتے ہیں جیسے یہ کوئی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے باڈی کا، اس کے لیے ایجوکیشن کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں ایسی ایج میں
اور ان کو ہاتھ پکڑ کے بچپن سے ایک جوانی کی طرف آپ کو لے کے جانا ہوتا ہے کہ اٹس اوکے. اگر ایسی سٹیج میں آپ نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا تو بہت ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کر لے جو ان کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ یا اس کو غلط راہ کی طرف لے جا سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ چائلڈہڈ ٹراما سے گزرا ہو اور ٹین ایج میں اس کو ساتھ نہ ملے، پیرنٹس اس کا ساتھ نہ دیں، ایموشنلی ساتھ نہ دیں، اچھے دوست نہ ملیں، غلط صحبت اس کو غلط راہ کی طرف لے جائے گی. اس کی یہ ریبیل اور ریٹیلیشن یہ ایک انڈیکیشن ہے اس چیز کی کہ وہ اپنے چائلڈہڈ ٹراماز کو ہینڈل نہیں کر پا رہا. ہمارے نوجوانوں پہ یہ غربت اور امیری بہت اثر کرتی ہے. باقی لوگ شاید اتنا محسوس نہ کریں، لیکن یہ نوجوان جو ہیں یہ بہت محسوس کرتے ہیں کہ وہ غریب ہیں اور دوسرے امیر ہیں، یہ چیزیں ان کے پاس ہیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. جس ملک کے پولیٹیکل حالات صحیح نہ ہوں، اکثر وہاں کے لوگوں کی ذہنی حالت بھی خراب رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک اسٹیبلٹی نہیں آ کے دیتی ان کی لائف میں، اور ہمیشہ ان کو ایسے لگتا ہے کیونکہ اگر سربراہ ہمارے اگر صحیح نہ ہوں ہمارے اوپر، وہ ایک طرح باپ کی طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر وہی لوگ صحیح نہ ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ لاوارث سے ہیں. تو یہ بھی ہمارے نوجوانوں میں ڈپریشن کا باعث ہے. ٹین ایجرز اپنے گھر کے لیے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، اس کے حالات کو بہت ہی سینسٹیو ہو کے دیکھتے ہیں. وہ بہت لاچار فیل کرتے ہیں جب ان کے ماں باپ میں پرابلمز ہوں، گھر میں پرابلمز ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قصوروار ہے. ہم لوگ اس کو مزید تانے دینے کے بجائے کہ تم اس میں فیل ہو گئے ہو، تمہیں کوئی اچھی جاب نہیں مل سکتی، گھر کے یہ حالات ہیں، دیکھو تم کچھ کر نہیں پا رہے، تم تو ایک نالائق ہو، یہ اس کی ڈپریشن کو مزید ٹریگر کر دیں گے. آج کل کے نوجوانوں پہ سوشل میڈیا کا بھی بہت پریشر ہے، پیئر پریشر ہے. ایک طرف تو اس ترقی کے بہت فائدے ہیں کہ ساری انفارمیشن آپ کو ایک فون پہ ہی مل جاتی ہے. آپ گوگل کریں، آپ کو ہر قسم کی بیماریوں کے علاج مل جائیں گے، ہر ٹاپک پہ آپ کو سولوشن مل جائے گا. اور یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، ہر قسم کی آپ کو ویڈیو مل جائے گی. لیکن اس کی جو نیگیٹو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں بچوں کو نہیں بھی پتہ چلنی چاہیے ایک وقت سے پہلے وہ پتہ چل جاتی ہیں. ایک انفارمیشن کا ایک خاص عمر ہوتی ہے پتہ کرنے کی. اپنے بچے کو ضرور دیکھیں، واچ کریں کہ وہ فون پہ کیا کر رہا ہے، کون سی ویب سائٹس پہ جا رہا ہے. پلیز اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ ٹیلی فون پہ کیا کر رہے ہیں، وہ کمروں میں بند کیا کھیل رہے ہیں، وہ ہر وقت گیم نہیں کھیل رہے، وہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ضروری ہے اپنے بچے کو یہ احساس دلانا، ماں باپ کو، کہ یہ بولیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی فیلنگز کو سمجھتے ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گے. اپنے بچے کے قریب ہوں. یہ وہ خطرناک ایج ہے جس میں آپ اپنے بچے کو کھو بھی سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے پا سکتے ہیں. میری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی بچوں پہ توجہ دیں، اسپیشلی یہ ٹین ایج. یہ بڑی خطرناک ایج ہے. اس میں سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے. اس میں بچوں کی غلط صحبت میں جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے، غلط عادات پڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ اگر ذرا سی کوشش کریں تو بچے صحیح رستے پہ چل سکتے ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ یہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں تو پلیز ڈاکٹر سے رجوع کریں. وہ آپ کو سائیکیاٹرک ہیلپ کا بتائے گا، آپ کو سائیکالوجسٹ کا بتائے گا. اگر تو اس میں کوئی ایسی بیماری ہے جس کو ہم ADHD، جس کا میں اب بعد میں ذکر کروں گی اپنے پروگرام میں، ADHD کیا ہوتا ہے، یا بچوں میں جینیٹک ڈس آرڈرز کی جو مینٹل النیسز ہوتی ہیں، میں اس کو ڈسکس کروں گی. یہ بات کی بات ہے، لیکن وہی ڈائگنوز کرے گا کہ اس کا ڈپریشن ہے. اگر ہے تو وہ کس طرح سے صحیح ہوگا. اس کے لیے اینٹی ڈپریسنٹ پرسکرائب کی جاتی ہیں. اگر وہ اینٹی ڈپریسنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو سائیکولوجیکل ہیلپ، اس کو ایک نیوٹرل تھرڈ پرسن چاہیے جو اس کی باتوں کو سنے اور اس کو صحیح گائیڈنس دے سکے. بات یہ ہے کہ کوئی اس کو سننے والا ہو. آج کے ایپیسوڈ میں میں نے بس یہی بتانا تھا کہ ٹین ایج میں ڈپریشن کیسا ہوتا ہے. آنے والے ایپیسوڈ میں ہم بہت کچھ کور کرنے والے ہیں. پلیز کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ ایسی کون سی بات ہے جو رہ گئی ہو، اور تاکہ میں اپنے نیکسٹ پروگرام میں اس کو انکلوڈ کر سکوں. دیکھتے رہیے گا، اور کوئی بات اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجیے گا. کیپ واچنگ. اللہ حافظ.